अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर डिजिटल से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा अशरफ। कश्मीर डिजिटल हो, कश्मीर का नाम हो और कश्मीर के अंदर मसाइल की बात ना हो या फिर ख़ासकर ख़वातीन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ख़वातीन के ही मसाइल पर ख़वातीन की जो जदोजहद है उन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा शमस साहिबा, जिनकी जर्नी जो है काफ़ी मुश्किल रही है। कैंसर जैसे मुश्किल बीमारी से लड़ने के बावजूद उन्होंने समाजी कामों को जारी रखा। जेंडर इक्वलिटी पे उन्होंने काम किया, उसके अलावा सरकारी सतह पे और एनजीओज़ के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी काम किया। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस स्पेस को कम करने के लिए उन्हें क्या मुश्किलात पेश आईं और अभी तक इनके बीच में कितना फ़ासला मौजूद है। बुशरा शमस साहिबा, प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद आपको। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के, बल्कि अपनी मीटिंग छोड़कर आप हमारे लिए आईं और आपकी जो जर्नी हमने सुनी या वो किया, बड़ी मुश्किल रही है। आप मुझे ये बताएं, उसके बावजूद आपने कैंसर जैसे मर्ज से लड़ते हुए आपने जो है अपने समाजी कामों को जारी रखा। कहीं पे आपको ऐसा लगा हो कि आप हार जाएंगी और आप इसको स्टॉप कर दें इन कामों को? थैंक यू वेरी मच साइमा फॉर हैविंग मी। और सिंपल सी बात है कि तवक्ल अल्लाह का ऊपर इंसान का एज ए मुसलमान भी अकीदा भी है। डेफिनेटली मैंने देखा है कि इर्द गिर्द भी जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो बहुत एक बिल्कुल जैसे बॉम्ब फट गया है, खौफ सब और फैल पूरा जाता है। ख़ानदान। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये हमारी बड़ा एक खूबसूरत बात है आज़ाद कश्मीर की, कि हम इट्स अ क्लोज निट फैमिली काइंड, हमारी जो है ना बड़ा फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर एक इंसान आपकी फैमिली में किसी को कैंसर होगा तो वो पूरा जैसे ख़ानदान बीमार हो गया, पूरा ख़ानदान साथ जुड़ जाएगा। और मुझे जब जिस वक्त पता चला, मैं आपको पीछे ये बता दूं कि ये मेरा सेकंड कैंसर है। मुझे फर्स्ट कैंसर 2013 में हुआ। वो मेरी बड़ी आंत का कैंसर था, वो भी काफ़ी मतलब लेट स्टेज पे चला गया और फिर उसमें ऑपरेशन हुआ। वो उसमें मेरा वेट इतना गिर गया था कि मैं 39 kg थी और मैं 4 HB पे थी और मैं UN विमेन की एडवाइज़र थी और लास्ट डे तक मैं काम करती रही। और हालांकि सब लोग मुझे देखते हुए कहते थे कि बहुत तुम बीमार हो, ये वो खांसी बहुत ज़्यादा सी थी, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। और इस दफ़ा ये वाला जो कैंसर आया मतलब 2024 में अप्रैल में जब मुझे पता चला, अच्छा। तो मैंने पहले सब ने ये सोचा कि ये कोई जो पुराना वाला कैंसर है उसकी सेकेंडरी है। लेकिन मेरी सारी टेस्ट में कराती रही, एक 1 ईयर ईयरली फॉलो अप होता है। तो ऑब्वियसली 10 साल आप सोचें ना, 2014 2024 एग्जैक्ट 10 सालों के बाद ये दूसरा कैंसर एक बंदे को हुआ। तो मैंने अपने दिल को ये समझाया कि भाई जो मौत का दिन है ना वो मुकर्रर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप मर नहीं सकते, बेशक कितनी भी हो। तो अल्लाह ने अगर आपके लिए ज़िंदगी या आपके हिस्से में कोई काम रखा है जो आपने करना है, तो अल्लाह जी आपको ज़रूर मोहलत देंगे। सो अपना ईमान पक्का रखें। मैंने देखा इर्द गिर्द, मेरी बहन छोटे से दिल की है, उसके पास में रही जाके। मेरे बच्चे तो बड़े रोते शोते होते थे और जो मुझे देखे बड़े ऐसे स्ट्रांग बनने की कोशिश करते थे। अच्छा। बट ऑब्वियसली माँ अंदर से होती है, टूटे हुए। हाँ टूटे हुए। और मेरे हस्बैंड की डेथ भी बड़ी रिसेंट हुई थी 2021 के लास्ट दिसंबर में, 27 दिसंबर 21 को। तो मैं सिंगल पेरेंट थी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक वो नहीं होता कि हाथ का छाला माँ को बना के। तो मैंने हमेशा उनको ये कहा कि बेटा ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये आप नहीं रोक सकते। अगर मेरी मौत लिखी हुई होगी इस बीमारी से तो वो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना दुनिया का कोई डॉक्टर उसको टाल सकता है। ये बात हम हीला बहाना करते हैं, दुआएं लोगों ने इतनी ज़्यादा की हैं, तो बस अल्लाह की करम नवाजी हुई। मेरी सांसें कोई बाकी थी तो मैं ठीक हो आप गई। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो है ख़वातीन की सेहत के हवाले से, ख़ासकर कैंसर के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, इसकी क्या वजूहात हैं? यार ये अवेयरनेस तो मीडिया वालों को करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हॉस्पिटल्स तो आपको पता है दे आर ऑलवेज देयर कि जो इन्होंने सर्विसेज देनी है। अब मेडिकल कॉलेज आ गया है, मेडिकल कॉलेज में और विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो निकलते हैं। जैसे हम HIV एड्स पे निकालते हैं, कैंसर पे निकाल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया अभी आजकल, फीमेल कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत हो गए। और फिर उस ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग का प्रोग्राम अभी CMH में भी चल रहा है और एम्स हॉस्पिटल में भी चल रहा है, बड़े हॉस्पिटल में। और स्क्रीनिंग में सिंपल आपको कहूँ कि सेल्फ एग्जामिनेशन है। हर बच्ची को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, किसी भी टाइम आपको अपनी ब्रेस्ट में कोई भी अनयूजुअल किस्म की स्वेलिंग, गिल्टी या कुछ भी ऐसे लगे तो सिंपल जो टेस्ट है किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड,
الٹرا ساؤنڈ 90% آف دا کیسز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ پھر میموگرافی کراتے ہیں, حالانکہ وہ مہنگا ہے, یا FNAC ہوتی ہے, وہ بایوپسی ہوتی ہے. لیکن الٹرا ساؤنڈ میری اپنی ڈائگنوسس جو فرسٹ ایگزیکٹ مطلب مجھے پتہ چل گیا, میں خود ڈاکٹر جو میں نے دیکھی تو لاسٹ 2024 کا رمضان تھا, 20ویں روزے جب مجھے پتہ چلا, پھر لوگوں نے میرے لیے دعا, میری بہن عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی تو ارد گرد اس کے پاس جتنے لوگ تھے ہر ایک نے دعا کی. دعا تو تقدیریں بدل دیتی ہے. تو آپ بس اچھے کام کریں اور لوگوں کی دعاؤں میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ محبتیں بانٹیں اور محبتیں آپ کو ملیں گی واپس. تو بس میں یہی سوچتی ہوں کہ دعاؤں کا, لوگوں کی دعاؤں کا مجھ پہ بڑا قرض ہے. بہت دعائیں ہوئی, دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور میرا کیس بھی بہت ڈیفیکلٹ سا تھا. سو ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیل, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میڈیا کو بہت رول کرنے کی, اب ہمارے پاس ٹی وی بھی ہے, JK TV سے میں نے پروگرامس کیے ہیں, 2-3 سال تک میں نے پروگرام کیا ہے. اچھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم نے اویئرنیس بڑی دی عورتوں کے, ناٹ اونلی عورتوں کینسر, جو اور بھی ڈفرینٹ بیماری ہیں, جو بچوں کی, بڑوں کی, اس پہ اویئرنیس پہ JK TV کا, ریڈیو کا بڑا کام ہے. میڈیا کو ابھی ڈیفینیٹلی آنا چاہیے, جیسے ابھی ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس, اتنے ڈھیر تو اسٹوڈنٹس پیدا ہو رہے ہیں, تو وہ اویئرنیس کے لیے کام میں نکلیں ضرور. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے آپ نے جو سماجی خدمات ہیں ان کو نہیں روکا. آج بھی جو ہے خواتین کو تعلیم, صحت اور روزگار کے مسائل جو ہیں وہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان مسائل کی اصل وجوہات کیا ہیں, نظام یا معاشرتی سوچ؟ سائمہ, آپ کو بھی میں یہاں پہ دیکھ کے بہت خوش ہوں, آپ اتنی اچھا اینکر ہیں, اور میں بہت جگہ میں JK TV پہ جاتی ہوں, بہت اسٹرانگ بچیاں ہیں. اب میں کسی بھی فیلڈ میں گئی ہوں, میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں نے وہ ہر بیریئر کراس کر دیا ہے, بہت وہ آؤٹ نمبر ہو گئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے سوشل بیریئر سے نکل کے عملی میدان میں تو آئی ہیں نا. آپ نے لائرز میں دیکھیں, پولیس میں دیکھیں, آپ ایجوکیشن تو چلو میں ان کو کہتی تھی یہ کنونشنل فیلڈس ہیں عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے جی, جو ٹیچر لگ گئے, وہ لیکچرر لگ گئے, لیکن یہ والی جو فیلڈ ہے, اب آپ میڈیا میں آپ نے دیکھی ہوں گی ہماری رپورٹر لڑکیاں کتنی زبردست وہ کرتی ہیں. یہ وہ والی جگہ تھی جدھر نہیں آتی تھی خواتین, ابھی وہ ہر جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن گلاس سیلنگ کہاں پہ ہے, وہ ہمارے پاس ابھی ہمارے کیا سوچ سکتے ہیں, یہ ان کے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ اتنا نہیں. ہم ہمیشہ پہلے جب ہم نے ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ پالیسی بنائی تو ہم ہمیشہ کوٹا کی بات کرتے ہیں. لوگوں نے کہا یار تم لوگ اگر عورتوں کی کمپٹیشن کی بات کرتے ہو تو کوٹا کیوں رکھتے ہو. ہم نے کہا کہ ابھی آپ نے میڈیکل کالج میں دیکھا اوپن میرٹ پہ سب لڑکیاں ہوتی ہیں پوری. میری بیٹی فائنل ایئر میں, وہ کہتی ہے اماں ہماری کلاس میں ٹوٹل 15 لڑکے, اب 100 کی کلاس میں 15 سے 20 لڑکیاں ہوں, باقی سب لڑکیاں ہوں. تو اب یہ لڑکیاں پریکٹیکل میں بھی تو آ کے نکلیں گی. ڈیفینیٹلی گلاس سیلنگ میں یہ کہ اتنی اپرچونیٹیز ہوں گی ان کے لیے کہ وہ ان کو اتنی ساری نوکریاں مل جائیں, یہ وجوہات ہیں. اب اگر آ جائیں کوٹا کا, میرا مطلب یہ تھا کہ کوٹا فکس کرنے کے لیے عورتوں کو پہلے ایک جگہ تو ملے نا, اسپیس, پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ اوپن آ جائیں گے. اب کوٹا بھی نہیں کرتے آپ. جگہ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ جگہ ایک جگہ بنانے کے لیے, سپوزلی دیکھیں پولیس میں نہیں تھا تو وہاں کوٹا بنا کہ اتنی آ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو ایسی والی فیلڈ ہیں. اب CSS میں کوٹا ہے, بالکل وہ ادھر انہوں نے جیسے AJK کا, لیکن اس میں فیمیل میل کا نہیں ہے. اس میں مطلب دیر از کوٹا فار AJK نیشنلز, لیکن وہ بھی یہ انڈر پریولیج جگہ تھی, تو ادھر سے لوگ کتنی بچیاں گئی ہیں, آؤٹ نمبر کیا انہوں نے لڑکوں کو. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ والا کوٹا اٹس ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ نے اب یہ کوٹا اب وہی نہیں ہے کہ ابھی 2% ہے تو وہیں پہ فکس ہو جائے. جیسے آپ نے اسمبلی میں عورتوں کی ریزرو سیٹ رکھی ہیں, آپ نے زیادہ ہی نہیں کر رہے, وہ وہیں پہ ہیں. آپ اسمبلی کی ساری 5 تک ہوئی ہوئی وہیں پہ آپ نے, اب زیادہ آپ کو تو زیادہ کرنی چاہیے اس میں. اور یہ حکومتی لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی کوئی اپنی عورتوں کو ٹکٹ دیتی ہیں, نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں 5 لوگ آ جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی, ٹکٹ بھی ان کو بھی تو ملنا چاہیے. دے کین کنٹیسٹ, دے آر ایکولی ریپرزینٹیبل.
بلکہ اس بات پہ تو پارٹی کی جو خواتین ہیں وہ مایوس بھی دکھائی رہی تھیں کہ ایک اسمبلی میں ہمارے مسودے جو ہے نا وہ منظور کرنے کے لیے مرد حضرات ساتھ نہیں دیتے، اور اس کے بعد یہ کہ پارٹی ہمیں ٹکٹ نہیں دیتی. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ تو میں اس بات میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. میں نے بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ کیمپین ساری ان کی چلا رہے ہوتے ہیں ان کی، لیکن وہ بس اسی طرح پھر یوز ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ نے مجھے یہ کہا کہ یہ معاشرہ یا یہ مل کے ہی ان کو پیچھے دھکیل رہا ہے نا. وہ تو دے ہیو آل دا انگریڈینٹس اینڈ کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز کہ وہ بڑا سا بڑا کام کر جائیں گی، لیکن پرووائڈیڈ کہ ان کو کیا کوئی وہ اسپیس مل رہی ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہی دے دوں گی. اتنی بڑی ایک بلڈنگ آفس کی بناتے ہیں آپ، کمپلیکس بناتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی جب آپ وہ آپریشنل ہو جاتی ہے تو آپ نے نا اس کے بلاک کے اندر مسجد بھی بنا دی، سارا کوئی، بٹ دیر از نو فیمیل مسجد، دیر از نو فیمیل واش روم، دیر از نو فیمیل وضو کی جگہ. کیوں؟ ابھی آپ نے نئے ایئرپورٹس دیکھیں، آپ نے وہاں پہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ عورتوں کی نماز کی جگہ، اور آپ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے. مردوں کی ہمارے ابھی تک یہ چیزیں ابھی رواج نہیں آیا. مسجدوں میں عورت کے لیے کیوں نہیں جگہ؟ ان کی سوچ سے بہت دور ہیں ابھی تک، سوچ سے پہنچ نہیں، سوچ سے دور ہے. تو یہ ہمیں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس لینے چاہیے. یہ آپ دنیا کہاں پہ چل، سعودی عربیہ میں آپ جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، انہوں نے چھوٹا سے کارنر عورتوں کا بنا ہوا، آپ آرام سے نماز پڑھیں، جس جگہ کھڑے ہو جائیں. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سعودی ہر جگہ پہ. ابھی اسلام آباد میں کتنے آفیسز میں جاتی ہوں، انہوں نے الگ اسپیس ہے فیمیل کی نماز کے لیے. مگر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہمارے آفیسز کے لیے. ڈے کیئر سینٹرز، جن بچیوں کے خواتین کے بچے ان کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ لمیٹیشن ہے؟ لوگوں کو یہ لگتا ہے جی یہ پریگننٹ ہو جائے گی، اتنے دن چھٹی لے لے گی. بھئی یہ کیا بات ہے؟ وہ تو اللہ نے اس کو ایک ودیت کی ہے چیز کہ اس نے ایک تخلیق کے مرحلے سے گزرنا ہے، تو وہ کیا اس کا کوئی نیگیٹو وہ ہو گیا ایسپیکٹ زندگی کا؟ سو دیز تھنگز یہ جہاں پہ ان کو کمپرومائز کراتی ہیں. دیکھ پھر بچی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے، ممتا تو عورت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے نا اللہ جی نے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنے بچے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنی جاب بھی چھوڑ دے گی، اس کو بھی کمپرومائز کرے گی. تو وائی ناٹ دا ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈے کیئر سینٹرز ہوں تاکہ وہ اپنے بچے کو ساتھ رکھے، بریسٹ فیڈنگ کرے، سال تک کرے، 6 مہینے تک کرے، 2 سال تک کرے، بچے کو اپنے ساتھ لے کے آئے. تو کوئی ایسی بات نہیں. کتنا ایک ریسورس لگ جائے گا. میں سوچتی ہوں ایک اگر آفیسز کا کمپلیکس ہے، ایک روم اسائن کریں، اس میں آپ چھوٹے سی کنٹریبیوشن ان عورتوں سے کرا کے ایک آیا رکھنی ہے، اور وہاں ڈے کیئر سینٹر چھوٹے سے ٹوائز ہوں جدھر آ کے وہ اپنی بچے کو بریسٹ فیڈ کرے، خود بھی ریلیکس کرے تھوڑی دیر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے جینڈر ایکویلٹی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، تو کیا سمجھتی کہ عملی طور پر بھی جو کام ہو رہا ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ یار 2011 سے میں جنڈر ایڈوائزر ہی ہوں 2016 تک، اور 5 سال جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام کیا ہم نے. ریکارڈ ادھر آزاد کشمیر میں کام کیا. اور یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، بہت ہم نے انہوں نے بڑے لیجسلیشنز لگائے دیے. ڈپٹی اسپیکر شاہین کوثر ڈار تھیں، شی واز ویری وائبرنٹ. خود بھی وہ آئی تو اسی سے ریزرو سیٹس کے اوپر تھی، بٹ ڈپٹی اسپیکر بنی فرسٹ ٹائم خاتون. تو ہم نے نا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو الگ کیا سوشل ویلفیئر سے، اس کا اپنا ڈائریکٹریٹ بنا، اس کے اندر پوزیشنز ملی. میں اس کے بعد ایک پالیسی فریم ورک بنا جس کو گورنمنٹ نے ریٹیفائی کیا، نوٹیفائی کیا. نوٹیفائی کرنے کے بعد اس میں یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس آزاد کشمیر میں اسٹیٹ کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین کوکس ہونا چاہیے. کوکس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ گروپ آف دا فیمیل پارلیمنٹیرین مل کے ایک کوکس بناتی ہیں. وہ کوکس ایک پرائیویٹ بل جب اسمبلی میں لے کے آ جاتا ہے، جس کے اوپر ہم نے لابنگ کی، یہ لیجسلیشن بنائی، ڈومیسٹک وائلنس بل اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بل منظور ہوا. میں تو کہتی ہوں عورتوں کے پاس تو ابھی یہ لیجسلیشن پڑی ہے تو کوئی ڈیئر نہیں کر سکتا ورک پلیس کے اوپر ہراس کرنے کا یا گھر پہ ڈومیسٹک وائلنس کا، ایسڈ تھروئنگ کا. اتنی سیریس سزائیں اس کے اندر. اصول یہ بیسک نقطہ بیٹا یہی ہے کہ بچیوں کو خود بھی پتہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں. دس کمز انڈر دا پروٹیکشن نا. دیکھیں اگر آپ کہیں کمپلینٹ لانچ کرتی ہے، پیچھے کوئی آپ کو لیجسلیشن نہیں ہے تو you don't have any ground. بالکل. once you have a ground very strong کہ بھئی آپ کا تو ایک بل ہے، آپ نے تو اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے آپ کا، اور آپ کو تو کوئی اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتا.
تو آپ کی فیمیل لائرز ہیں اتنی, دے کین آلویز سپورٹ دا فیمیل وکٹمس. جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو واقعی برابری مل رہی ہے یا ابھی یہ سفر طویل ہے؟ برابری تو ہر کہاں مل رہی ہے, نظر آ رہی ہے برابری. میں تو ابھی جیسے بول رہی ہوں کہ اسمبلی میں کہاں برابر ہیں, برابر ہو جائیں نا بھائی. برابری والی باتیں ابھی نہیں ہیں بھائی. ہم برابری کے لیے بولیں, ہم نے کہتے ہیں ایکویلٹی نہیں ایکویٹی کر دیں. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیں, ابھی ان کا اتنا حصہ اتنا تو دیں. برابر تو سمجھ دینی ہے بھائی عورتوں کو. کوئی یہ تو کہتے ہیں آدھی پسلی سے آ گئی ہیں آپ تو بڑی برابر ہو گئے. برابر شرابر نہیں ہے ابھی. اچھا, تو برابر بس وقت آئے گا جیسے کہ باہر کی دنیا میں. لیکن ہم بہت اچھا چل رہے ہیں الحمدللہ. آہستہ آہستہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. ڈرتے ہیں لوگ, میں تو دیکھا ہے کہ عورتوں سے ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں برابری نہیں مل رہی, پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں. دیکھو عورت اسٹرانگ کتنی ہے, اتنی پاور ہے عورت میں. میں کہتی ہوں مرد کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتے جو عورت کام کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وہی عورت, میں ہمیشہ ویسے جینڈر میں ایک ایگزامپل دیتی ہوتی تھی, وہ میں آپ کو بھی ابھی دیتی ہوں. وہ ایگزامپل ایسی ہوتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آفس میں یا کہیں بھی ورکنگ میں. عورت ہم دونوں آفس گھر کے لیے نکلیں, جب آفس سے واپس آتے ہیں, عورت نے آتے ہی دوپٹہ اتارا ہے, کپڑے سیدھی کچن میں گئی ہے, بچوں کے ہوم ورک چیک کیے ہیں, بچوں کے یونیفارم واشنگ مشین میں ڈالے ہیں, ادھر سے کھانا پکایا, ادھر بچے کو ہوم ورک کرایا, ہسبینڈ نے ریموٹ پکڑا ہے, سگریٹ لگایا ہے, چائے لاؤ کھانا لاؤ, کام کیا کر کے ہیں دونوں برابر. تو اب برابری ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو گھر کے لیول پہ بھی دیکھیں, یہ ہم لوگ نا اپنے مذہب کو ہی بھول گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت طیبہ کو آپ پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے سارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھر کے کاموں, اور اگر کوئی بیمار ہو جاتی تھی تو سارا کام خود کرتے تھے اور بہترین تیمارداری کرتے تھے. ادھر تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آپ نے کرنا ہے, یہ آپ ہی کے کام ہے. چلے کچھ کی چیزیں تو ہم نے کام کرنے, جو بچہ ہم نے پیدا کرنا ہے, چلے وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. لیکن بچہ سنبھالنا تو برابر کا کام ہے نا. آپ کتنا کچھ سنبھالتے ہیں بچے کو, وہ ہم ہی پورا کریں گے. کھانا پکانا, مرد اتنے بڑے بڑے شیف ہیں باہر, گھر آ کے جناب صوفے پہ سیدھے ہو جاتے ہیں. کیوں آپ نے کبھی ان کو بھی گھر والوں کو بھی ٹریٹ پکا کے دے دیں. تو اب ہم جو ہیں عورتوں کو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے مختص کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز اس جگہ پہ بن جائے, اس جگہ بڑی جگہوں کے اوپر نہیں, یہ یہاں پہ بڑی پوسٹوں پہ نہیں آنا, چھوٹیوں پہ ٹھیک ہے, چھوٹیوں پہ چل جائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ برابری نہیں ہے میرا بچہ, ہمیں اس کے لیے بہت سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ لوگوں نے وائس کرنے کی انشاءاللہ. اچھا, آخر میں مختصر پیغام آپ کو انسانی حقوق کی تنظیموں سے اور گورنمنٹ سے کیا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یار میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے مسائل خواتین سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. پالیسی لیول, لیجسلیٹو لیول کے اوپر زیادہ سے زیادہ عورتوں کو آپ اپرچونیٹیز دیں, زیادہ سے زیادہ ان کا نمبر وہاں زیادہ کریں, اور ایسے مواقع ضرور دیں جس میں وہ آ کے ان عورتوں کے لیے کام کر سکیں جنہیں ابھی بہت ان کی ضرورت ہے. اچھا. اور کہتے ہیں نا ایک اچھا پلینگ فیلڈ ان کو ملنا چاہیے, اور جس میں کنڈیوسو ان کی انوائرمنٹ ہو. سپوزڈلی آپ یہی دیکھیں کہ اگر ایک عورت ہے, اس کا بچہ ہے, تو اس کی لمیٹیشن ہو گئی ہے. اگر آپ نے اس کو اس کے ورک پلیس پہ ایک ڈے کیئر سینٹر بنا کے دے دیا تو وہ کتنی کمفرٹیبل ہو گئی ہے, تو وہ خوش ہو کے اس کام کو کرے گی, دگنا کر کے دے گی. بے شک گھر جا کے اس نے ڈبل کام کرنا ہے, اور جو میں تو ان ورکنگ ویمن کو سلیوٹ کرتی ہوں, کیونکہ وہ ڈبل نہیں ٹرپل پتہ نہیں کتنے ٹائمز کام کرتی ہیں زیادہ. وہ باہر بھی اتنے ہی پوری ہیں, روزی روٹی بھی کما رہی ہیں, لیکن گھر میں وہ پکا کے بھی وہ دے رہی ہیں, وہ ہر چیز کر رہی ہیں. تو عورتوں کے 100 ہاتھ ہیں, مردوں کے خالی 2 ہی. تو ان کو مواقع بھی زیادہ دینے چاہیے. تو یہ بس بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں. جی, یہ تھی بشریٰ شمس صاحبہ, جن سے ہم نے بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی اور اپنی جرنی بھی ہم سے شیئر کی. یہ ہے کہ عورت کسی بھی حالات میں جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتی, وہ اپنے لکش سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی, نہ ہٹتی ہے. وہ اس کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ اس کو مکمل کرتی ہے. ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.